किताब तोहफे में दी जाती तो मेरे साथ जाती, मैं उससे इल्म हासिल करता, मैं किसी को तोहफा देता वो इससे इल्म हासिल करता, और ये आपके लिए भी सवाब जारिया का बाइस बनता। प्रोडक्टिव माइंड बने, तोहफा वो दे जो देर तक काम आने वाला हो और दुनिया में भी काम आने वाला हो, आखिरत में भी काम आने वाला हो। एक बार मैं एक मदनी काफिले में यूरोप गया, बहुत पुरानी बात है, जब पहली बार मैं यूनान गया था, ग्रीस, तो जब वहाँ गया तो आप यकीन करें जब पहली बार गया मैं खुद भी हैरान हो गया कि हजारों सैकड़ों इस्लामी भाई एयरपोर्ट पर आ गए। मैं पहले हैरान हुआ कि मैं पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर हूँ या यूरोप में हूँ। अच्छा, फिर इतने सारे इस्लामी भाई आए और उन इस्लामी भाइयों के सबके हाथों में गुलदस्ते, इतने मुझे गुलदस्ते मिले कि मेरी पूरी गाड़ी गुलदस्तों से भर गई। अच्छा, गाड़ी में ही गुलदस्ते रह गए, मैं तो चला गया ऊपर मस्जिद में बयान करने के लिए। मैंने कहा किधर के सारे गुलदस्ते? बोला गाड़ी में ही। मैंने फिर बयान में उनको समझाया, मैंने कहा यूरोप में तो यूरोस में आते हैं ना, पाकिस्तानी रुपयों में गिने तो शायद वो हजारों लाखों रुपए के फूल थे जो मेरे हाथ में आए और वापस गाड़ी में चले गए, किस काम के? मैंने कहा अगर आप सारे मुझे किताबें देते, एक एक रिसाला ही दे देते, मैं वो रिसाले तकसीम कर देता बयान करके, आपके लिए नेकियां हो जाती। एक साल बाद फिर यूरोप गया, जब उसी एयरपोर्ट पे उतरा मैं भूल गया था, यकीन करें, मगर इतने सारे इस्लामी भाई आए और सबके हाथ में एक एक किताब थी, सबने याद रखा था, और माशाल्लाह मेरे पास बहुत सारी किताबें जमा हो गई। मैंने बयान खत्म किया, लाइन लगा के इस्लामी भाई मिले, मैंने सबको वो किताबें बांट दी। अब वो कितना अच्छा तोहफा है जो काम आता है। तो तोहफा देते वक्त कोई ये जहन बनाए कि मैं जिसको तोहफा दे रहा हूं वो उसके क्या काम आएगा है। अब हमारे यहाँ किसी के घर पे कोई नया घर ले ले, या उम्रे पे जा रहा हो, हज पे जा रहा हो, जिसने जाना है मिठाई का डब्बा लेके जाना है। अब वो कितनी मिठाई खाएगा? इमाम साहब को जिसने तोहफा देना है उसने जानमाज़ी देनी है। इमाम साहब क्या 50 जानमाज़ें बिछा के नमाज पढ़ेंगे? क्या करेंगे आपकी जानमाज़ों का? जिसने देना है वो जनाब वो कपड़े का सूट देना है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उलमा को अगर कोई तोहफ़ा दें तो उनको, मैं अपने लिए, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, कोई ये ना समझे कि जनाब अपने लिए तोहफे की बात कर रहा है, लेकिन कभी मस्जिद के इमाम साहब को तोहफा दें तो उनको कोई लिफाफा दे दें, 200-500 रुपए जो आप जितने का तोहफा देना चाहते हैं उतने पैसे दे दें। उनको जो चाहिए वो उससे जरूरत होगी वो कर लें। किसी को दवाई की जरूरत है, उसके घर में 10 मिठाई के डब्बे हैं, वो किस काम के? वो दवाई ले लेता उन पैसों से। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो हमेशा प्रोडक्टिव तोहफा दें जिसको भी तोहफा देना है। हम मेमन हैं, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब भी कोई उम्रे या हज पे जाएगा, उसको, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, आप सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक कंपनी का शरबत का जो है ना वो बोतल दी जाएगी। अल्लाह भला करे, हमारा जब कोई उम्रे या हज पे जाए उसके घर में 50 उसी कंपनी की बोतलें जमा हो जाती हैं। अब वो करे क्या इतना शरबत को? भाई सारी जिंदगी शरबत पिएगा। तो हमें इस तरह के तोहफे देते वक्त ख्याल रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता जिन्होंने हार पहनाया, मैं उनका दिल नहीं तोड़ रहा, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मोहब्बत ही की है। लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम ऐसे तोहफे दें। अब ये ईद कार्ड, इतने महंगे महंगे ईद कार्ड ईद के दिन में देते हैं। भाई ईद कार्ड देना है, साथ कोई किताब दे दें, उसके ऊपर ईद मुबारक लिख के दे दें, वो किताब इल्म दीन पहुँचाएगी। तो इंशाअल्लाह अगर ये अंदाज रखेंगे तो दुनिया में भी तोहफा काम आए और आखिरत में भी काम आए। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। चूँकि मुझे बताया गया कि मोबाइल का काम करने वाले इस्लामी भाई जमा हैं, तो कम अज़ कम मोबाइल तो बंद कर लेना भाई, ठीक है? सारा दिन हाथ में होता है, आज भी हाथ में, तो मेरी बात कैसे सुनेंगे? तो मोबाइल फ़ोन ऑफ करके तवज्जो 10-12 मिनट कुछ अर्ज़ करूँगा, तो तवज्जो के साथ अगर सुनेंगे इंशाअल्लाह तो इसका फ़ायदा होगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अय्याम चल रहे हैं, मुबारक अय्याम चल रहे हैं, और आपके उर्स का दिन भी करीब है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या शानदार अंदाज़ था। आप ऐसी अजीम हस्ती हैं कि उनकी सीरत पर एक बहुत खूबसूरत किताब है, मशवरा दूंगा, तोहफा देना तो वो किताब एक दूसरे को तोहफे में दें, फैज़ान सिद्दीक़ अकबर। कई किताबों का निचोड़ है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के बहुत सारे उसमें पहलू लिखे हैं। आपकी ज़ात, आप आशिक़ अकबर हैं, सारी कायनात में सबसे ज्यादा नबी पाक से मोहब्बत करने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तक़वे में, मुत्तकी में सबसे बड़े मुत्तकी, कुरान कहता है अत्क़ा, सबसे बड़ा मुत्तकी वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। यानी अंबिया के बाद जिस हस्ती का सबसे बड़ा मर्तबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका रिज़्क़ हलाल कमाने का माइंडसेट कैसा था? एक बार आपका गुलाम आया, अच्छा बेटा मेरी आवाज़ बाहर के लिए नहीं होनी चाहिए, अभी रात काफ़ी हो गई है, तो किसी भी पड़ोसी को, हमारे किसी भी इस्लामी भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आवाज़ सिर्फ अंदर रहनी चाहिए, ठीक है? माशाल्लाह। और ये हमेशा याद रखें, महफिल नात हो, इज्तिमा हो, हमें किसी को तकलीफ दे के इज्तिमा नहीं करना। किसी के आराम में खलल डाल के महफिल नात की तो फिर क्या सरकार की सनाखानी की। मेरे आका तो वो हैं कि वो जानवर को तकलीफ देने से मना फरमाते।
تو ہم انسان کو تکلیف دیں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ آواز بھی باہر نہ جائے, ٹھیک ہے. اچھا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا, آپ کا غلام تھا, دودھ کا پیالہ پیش کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پی لیا. تو غلام نے کہا حضرت آج آپ نے پوچھا نہیں میں دودھ کدھر سے لایا ہوں, آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کدھر سے لائے ہو, آج بغیر پوچھے آپ نے پی لیا. تو آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کہاں سے لائے ہو. کہ حضور زمانہ جاہلیت میں جب میں ایمان نہیں لایا تھا ایک شخص پر منتر پڑھ کر پھونکا تھا, اس کا وہ کام ہو گیا, آج اس نے مزدوری میں مجھے یہ دودھ دیا تھا. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ یہ دودھ آپ کے لیے پینا جائز نہیں تھا. آپ نے فوراً منہ میں انگلیاں ڈالی اور قے کر دی, الٹی کی, بہت دیر تک الٹیاں کرتے رہے, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا, جتنا نکال سکتا تھا میں نے نکال دیا, اب میری رگوں میں کچھ باقی بچ گیا ہے تو مالک تو معاف فرما دے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کہ کسی وجہ سے کسی طریقے سے جسم میں کوئی حرام کا لقمہ نہ چلا جائے. اب میں اور آپ سوچیں کہ ہم جو کماتے ہیں, جو نوکری کے ذریعے, جو کاروبار کے ذریعے, وہ حلال ہے, سچا ہے, یا خدا نہ خواستہ جدھر سے بھی آئے جناب آنا چاہیے, پیسے بڑھنے چاہیے, کدھر سے بھی آئے, یہ سوچ اگر ہے تو یہ برباد کرنے والی سوچ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس کے جسم میں حرام کا لقمہ ہو, کوئی حرام کا لقمہ کھائے, اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار دعا مانگتے دعا قبول ہی نہیں ہوتی, مکے مدینے جا کر دعا مانگی ادھر بھی قبول نہیں ہوئی, فلاں عالم صاحب سے دعا کروائی پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی, افطار کے وقت دعا مانگتا ہوں پھر بھی قبول نہیں ہوتی, تہجد میں دعا مانگتا ہوں, کدھر سے قبول ہوگی؟ ذرا سوچئے نا. جو حرام روزی کماتا ہے اس کی عبادت, اس کی دعائیں قبول نہیں. پیسے آ جاتے ہیں, اکاؤنٹ بڑھ جاتا ہے, گاڑی موٹر سائیکل اچھا موبائل آ جاتا ہے, لیکن رحمت چلی جاتی ہے, برکت چلی جاتی ہے, سکون چلا جاتا ہے, عذاب کا مقدر عذاب جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. یہ اتنا برا کام ہے حرام کمانا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑا رو رو کر گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یا اللہ میری دعا قبول, رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کی مولا اس کی دعا قبول کیوں نہیں کر رہا, اتنا رو رہا ہے, اتنا گر گڑا رہا ہے. رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے, جو یہ پہنتا ہے وہ حرام ہے, جو کماتا ہے وہ حرام ہے. آپ سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں, حرام روزی کی طرف نہیں جانا ہے, رزق حلال کمائیں اور سچا کمائیں. سبحان اللہ. ایک طرف تو آپ نے حرام روزی کے عذاب سنے نا, اب حلال روزی کی برکت سنو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے سوال کیا, آقا مجھے بتائیں میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میری ساری دعائیں قبول ہوں. ایک طرف کیا فرمایا دعائیں قبول نہیں ہوں گی, حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا یہ مر جائے اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں آقا کوئی ایسا عمل بتا دیں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, جو دعا کروں قبول ہو جائے. نبی پاک نے کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے روزے رکھو, اتنے قرآن پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنے درود پڑھو. آقا نے ایک لائن کا جواب دیا. نبی پاک فرماتے اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ. That's it. صرف غذا پاکیزہ کر لو, آپ کے لقمے حلال ہوں, پاکیزہ ہوں, آپ کی دعائیں قبول, آپ کے سجدوں میں لطف آنے لگ جائے گا, آپ درود پڑھیں گے آپ جھومنے لگ جائیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں سکون ہی نہیں ملتا, میں قرآن پڑھتا ہوں دل ہی نہیں لگتا. اندر حرام ہے تو کدھر سے دل لگے گا؟ احادیث کا مضمون ہے کہ جو گوشت حرام سے بڑھتا ہے نا وہ جہنم کی آگ میں جلائے جانے کے قابل ہے. اچھا پھر شیطان مردود ہے نا, بڑا کمینہ ہے. یہ ایسا خطرناک دشمن ہے کہ جو ہمیں تھپکی دے دیتا ہے, گما دیتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے یار تھوڑا سا جھوٹ بولتا ہوں, تھوڑی سی ملاوٹ بھی کر لیتا ہوں, تھوڑا دھوکہ بھی دے دیتا ہوں, لیکن ساتھ مسجد کو چندہ بھی دے دیتا ہوں.
عمرہ بھی کر لیتا ہوں, ایک آدھے غریب کی شادی بھی کرا دیتا ہوں, تو جب یہ کر لیتا ہوں تو لیول ہو جاتا ہوگا. ادھر جھوٹ بولا, ادھر ڈنڈی ماری, ادھر ملاوٹ کیا, اور ادھر جناب مسجد میں چندہ بھی دے دیا, ایک آدھا ہر سال عمرہ بھی کر لیا, تو یہ لیول ہو گیا. یہ وہ شیطانی وسوسہ ہے. ایک جملہ یاد کر لیں, اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی پسند فرماتا ہے. کبھی بھی آپ کے جسم پر گندگی لگ جائے, کوئی نجاست لگ جائے, آپ اس پر پیشاب ڈالی جائیں, کیا صاف ہو جائے گا؟ اور گندا ہوگا نا. اب میں کہوں حرام مال سے صدقہ دوں گا اور پاک ہو جاؤں گا, اور خراب ہو رہا ہے. آپ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. کیا میں کسی غریب کو صدقہ دیتا ہوں اللہ کو پہنچتا ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے میرے اور آپ کے مال کی. وہ دل دیکھتا ہے, وہ یہ فرق دیکھنا چاہتا ہے, اس کی نگاہ عنایت ہے کہ بندے کو مجھ سے محبت کتنی ہے. اللہ ہمارے چہروں کو, ہمارے مالوں کو نہیں, وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس کو میرا خوف ہے کہ نہیں, یہ میری رضا کی خاطر حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے. آپ مسجدیں بنا دیں, آپ عمرے کر لیں, آپ حج کر لیں, اگر ہے ہی حرام کا پیسہ تو کس کام کے یہ عمرے اور حج؟ یہ سب منہ پر مار دیے جائیں گے. یاد رکھیے گا, حلال ہی کمانا ہوگا اور حلال ہی خرچ کرنا ہوگا. لیکن اب پرابلم یہ ہے, اب ظاہر ہے کوئی لمبا چوڑا میں بیان کرنے نہیں آیا, رات کافی ہو گئی ہے, صرف ریزن کی طرف آتے ہیں. یہ باتیں سب کو پتہ ہیں کہ حرام کمانا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے, اور حرام کمانے سے جہنم کا عذاب ہوتا ہے. بندہ پھر کیوں جاتا ہے حرام کی طرف, کیوں جھوٹ بولتا ہے, کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ موبائل فون والے بیٹھے ہیں, معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے اب سارے ایسے نہ ہوں, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ فلاں ماڈل کو فلاں کہہ کے بیچ دیا جاتا ہے, کسی کی بیٹری نکال دی جاتی ہے, کسی کا چارجر نکال دیا جاتا ہے, کسی کا کام تھوڑا اس کو زیادہ بتا دیا جاتا ہے, ڈبہ چینج, تو پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں. سی کے گاہک کو نہیں پتا آپ اس کو کیا کر رہے ہیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. 200 400 500 روپے جھوٹ بول کر کما لیے. کسی نوکر نے اپنے سیٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو صاحب چھوٹا سا کام تھا, کیسا اس کو جھوٹ بولا, اتنی ساری مزدوری لے لی. سیٹ نے پیٹ تھپک دی کہ یار کمال کا سیلز مین ہے. تمہارا سیٹ راضی ہو گیا, تمہارا رب ناراض ہو گیا. تم نے چند 100 روپوں کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا. یہ حرام کے پیسے بیماری میں چلے جائیں گے, ڈکیت لے جائیں گے, بے سکونی لائیں گے. کس کام کا یہ حرام؟ اچھا وجہ کیا ہے, بندہ کیوں جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں مسلمان جانتے ہوئے, اب سود کا کام جو لوگ کرتے ہیں, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سود کا لین دین کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ سے جنگ کی. اللہ سے جنگ کر کے کبھی کوئی جیتا ہے؟ ارے اس نے ہارنا ہی ہے, اس نے مرنا ہی ہے, برباد ہی ہونا ہے. مگر کیا وجہ ہے انسان یہ کرتا ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اس کا توکل ختم ہو جاتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے یار اگر سیدھا سیدھا کام کرتا رہا تو میرا تو گھر کورنگی میں ہی رہے گا, میں نہیں نکل سکتا ڈیفینس میں بڑی گاڑی تو لے ہی نہیں سکوں گا, میں تو غریب کا غریب ہی رہ جاؤں گا. اگر میں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری, میں نے ملاوٹ نہیں کی, میں نے جھوٹ نہیں بولا, تو میرا تو یہ سارے آگے بڑھ گئے, میں پیچھے رہ جاؤں گا. دیٹ از دا مین ریزن. یہ بڑی وجہ ہے. اور آج میں آپ کو صرف اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, جو مجھے یہاں سن رہے ہیں اور جو مجھے انٹرنیٹ پر اس وقت لائیو سن رہے ہیں. سمجھیے میری بات کو. ایک جملہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. سنا ہے نا؟ ایک بات یاد رکھو, جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. جو کچھ آپ کے نصیب میں ہے نا وہ مل کر رہے گا. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. اب ہم غلطی پتہ کیا کرتے ہیں, ہم جلدی مچاتے ہیں کہ نہیں یار اگر پیسے چاہیے تو جھوٹ بولنا پڑے گا. جھوٹ بول کر جو پیسے کمائے نا, آپ صبر کرتے, اللہ نے سچ میں بھی وہ پیسے دینے تھے. آپ وہ لکھا تھا آپ کے نصیب میں, آپ نے جلدی کی, صبر نہ کیا اور حرام سے کما لیے. اب اس کو اس واقعے سے سمجھیے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, مختلف روایتیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک اپنے جانور پہ جا رہے تھے, نماز کا وقت ہوا, مسجد میں گئے اور اپنا خچر جو ہے کسی بندے کو پکڑایا کہ حفاظت کرو میں واپس آ رہا ہوں. واپس آئے تو وہ خچر کے اوپر جو لگام تھی وہ لگام چوری کر کے بندہ بھاگ گیا. آپ کو بڑا افسوس ہوا, اپنے غلام کو بھیجا جاؤ لگام خرید کے لاؤ. تو بازار سے جب لگام خرید کے لایا تو 2 درہم کی وہی لگام خرید کے لایا جو حضرت علی کے گھوڑے پہ لگی ہوئی تھی. یعنی اس بندے نے جا کر چوری کی تھی, 2 درہم میں بیچ آیا. آپ نے فرمایا اللہ نے یہ 2 درہم اس کے لیے حلال کے رکھے تھے. میں جب نماز کے لیے گیا تھا میں نے سوچا تھا باہر نکلوں گا,
میرے خچر کی حفاظت کی ہے، 2 درہم انعام میں دے دوں گا۔ اس نے جلدی کی اور یہی 2 درہم حرام کے کما لیے۔ ہوتا یہی ہے، میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہے جو مل کر رہے گا۔ ایک لقمہ بھی یاد رکھیے، ایک لقمہ میں اور آپ زیادہ نہیں کما سکتے جو نہیں لکھا نصیب میں، وہ ملنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیں رزق جو ہے نا بندے کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے۔ دکاندار بیٹھے، میری بات جلدی سمجھیں گے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سارا دن فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں، جب شٹر گرانے لگتے کوئی بندہ دوڑتا ہوا آتا ہے، یار یہ والی چیز دے دو، پورے دن کا کام کروا کے چلا جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ رزق تھا آپ کا، ملنا تھا آپ کو، آپ کا شٹر پھر اٹھایا آپ نے اور آپ کو روزی آپ کے دروازے پر آ کر ملی۔ پرابلم یہ ہے رزق کا وعدہ ہے، ایک ایک دانے کا وعدہ ہے جو مل کر رہے گا، ہم اس میں ٹینشن میں ہوتے ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا۔ جس کا وعدہ ہے اس کی ٹینشن ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں، ایمان پر خاتمے کا کسی کے ساتھ وعدہ نہیں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، مگر ہم میں سے کسی کو اس کی ٹینشن بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کئی لوگ جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، جناب کیوں بھائی؟ ٹینشن بہت ہے کاروبار کی۔ کوئی ایک بندہ تو ڈاکٹر کے پاس جائے کہ نیند اس لیے نہیں آتی کہ مغفرت ہوگی کہ نہیں۔ بزرگوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں مغفرت کی فکر میں، ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں کاروبار کی فکر میں، رزق کی فکر میں۔ ارے رزق کی فکر ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ مل کر رہے گا، پر حلال کماؤ۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دیانت دار، امانت دار، سچا تاجر قیامت کے دن شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ یہ کسی مفتی صاحب کی فضیلت بیان نہیں کر رہا، یہ تاجر ہے، بزنس مین ہے مگر سچا ہے، امانت دار ہے، قیامت کے دن ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاجر سچ بھی تو بولے نا، ایمانداری بھی تو کرے نا، حلال بھی تو کمائے نا۔ یہ جو کہتے نا کہ یہ جو دانے دانے پہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا ایک بار، امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیے یہ جو دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ بات صحیح ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو اس سے ایک قدم اور آگے بیان فرمایا، فرماتے بالکل ٹھیک ہے، بلکہ دانے پر نہیں، دانے کے ہر ذرے پر لکھا ہے کہ یہ کس نے کھانا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ چاول کا دانہ ہے، اس کا آٹا بنا لیں تو چاول کے ایک دانے میں تو کئی ذرے بن گئے، اس ذروں کی بہت ساری روٹیاں بن گئی، ایک ذرہ ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا۔ گیہوں کا بھی دانہ ہوتا ہے نا، گیہوں کا جب آٹا بنتا ہے تو روٹیاں بنتی ہیں، اب کیا معلوم کہ اس ایک دانے کے 2 ذرے کس روٹی میں گئے، کوئی کس اچھا پھر ایک روٹی کے بھی ہم 4 ٹکڑے کر لیتے ہیں، ایک میں نے رفیق بھائی کو دے دیا، ایک فلاں بھائی کو دے دیا، پتہ نہیں کون سا ذرہ کدھر گیا، دوسرا کدھر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ذرہ آپ نے کھانا ہے اس پر بھی بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک واقعہ سنا ہے امام اہل، بہت انٹرسٹنگ، فرماتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ایک بنگالی تاجر تھا اور وہ چاول کھا رہا تھا، اچانک اس کو چھینک آئی اور ایک چاول کا دانہ اس کے دماغ میں چڑھ گیا۔ اس نے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے بڑے سرجن کو دکھایا، کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کئی مہینے نکل گئے، اب آخر اس نے سوچ لیا کہ جناب یہ دانہ اب زندگی بھر ساتھ ہی رہے گا، نکل ہی نہیں رہا، زندگی گزرتی رہی۔ وہ بنگلہ دیش کا تاجر مکہ پاک پہنچا کئی سالوں کے بعد، جب کعبہ شریف کے سامنے پہنچا اسے ایک زوردار چھینک آئی، وہی چاول کا دانہ جو کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا چھینک کے ذریعے کعبے کے فرش پر مطاف پر گرا، ایک کبوتر آیا اٹھا کر وہ دانہ لے گیا۔ اس کبوتر کا نام لکھا تھا، اس دانے پر اس کبوتر کا نام تھا، وہ سالوں سنبھالتا رہا، بنگلہ دیش سے لے کر چلا مکے تک پہنچایا اور جا کر اسے وہاں وہ دانہ ملا۔ اب ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، نکلتے ہیں کھانا کھانے کہیں، راستے میں کوئی دوست پکڑ لیتا ہے یار میرے گھر پہ کھا لو، بندہ کہتا ہے نہ آسرا تھا نہ کوئی ارادہ تھا، یہ میں نے آج کدھر دوپہر کا کھانا کھایا، یہ آج چائے کدھر میں نے پی لی، یہ اس جگہ میں نے کبھی زندگی میں رکنا نہیں تھا، آج کیوں نہ رکا۔ آپ کے نوالے وہاں لکھے تھے، آپ کی روزی وہاں لکھی تھی، لمحہ بھر میں اور آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا یار اچانک بندہ کہیں پہنچا اور وہاں اس کی موت ہو گئی، ارے موت کی جگہ بھی لکھی ہے، موت کا وقت بھی ڈیسائیڈ ہے، ہماری رزق اور ہماری موت یہ ہمیں ڈھونڈ کر ملے گی، مگر ہم عجیب لوگ ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ رزق کب ملے گا، کیسے ملے گا۔ توکل کرو، بھروسہ کرو، جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ہم لوگوں نے
برکت کو کوانٹٹی میں برکت سمجھ لی ہے، تعداد زیادہ ہو، پیسے زیادہ ہوں تو برکت ہے، گاڑیاں ہوں تو برکت ہے، اچھا گھر ہو تو برکت ہے، بڑی دکان ہو تو برکت ہے. یہی ہم غلطی کھا جاتے ہیں. یہ بڑا ہمارا مسکنسیپٹ ہے، اس کو سمجھ لیجئے بات کو. برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے. برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت معیار میں ہے. اب اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں حرام کے، بچے سارے بیمار، خود سکون سے سوتا نہیں ہے، دشمن بہت سارے بن گئے ہیں سے ٹینشن کے مارے نیند نہیں آتی، پیسے بہت ہیں. بتاؤ یہ برکت ہے؟ تھوڑے پیسے ہیں دوسرے کے پاس، سارے حلال کے ہیں، بچے سارے فرما بردار نمازی، گھر میں کوئی بے سکونی نہیں ہے، رات بڑی اچھی نیند آتی ہے، ٹینشن فری لائف گزار رہا ہے. بتاؤ کون برکت والا ہے؟ برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، کوالٹی آف لائف میں ہے، معیار میں ہے. ارے جس سے رب راضی ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے. اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، تعداد بڑھانے کی فکر نہ کرو، بہت سارا آ جائے گا، مگر یہ حرام کا آئے گا تو بے برکتی لائے گا، سکون چلا جائے گا، کوئی کام کا نہیں ہے پیسہ. ہمت کرنی ہے. اصل بات یہ ہے رب پر جس دن بھروسہ پکا ہو گیا نا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، پھر دیکھو وہ کیسے خزانے عطا فرماتا ہے. ایک بار آخری بات پھر انشاءاللہ بیان کو ختم کرتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی ایک بار یورپ کے دورے پر تھے، اٹلی، اور وہاں انہوں نے بیان کیا رزق حلال پر. تو اب یہاں بھی میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہوگا جو سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں، مگر یار اگر واقعی میں نے موبائل مارکیٹ میں بیٹھ کر سچ بولنا شروع کر دیا تو میرا بنے گا کیا؟ میرے پاس کون آئے گا؟ میں جناب اگر کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا، میڈ ان کی کوئی اسٹیمپ بھی نہیں لگاؤں گا، اسٹیکر بھی چینج نہیں کروں گا، ایسیسری بھی نہیں نکالوں گا، تو میرا تو گیا کاروبار. ہو سکتا ہے بھی کوئی سوچ رہا ہو. اچھا اسی طرح بعض اوقات کوئی سود کا کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار سود چھوڑ تو دوں، میں بھی چاہتا ہوں چھوڑ دوں، لیکن سارا کاروبار کلیپس ہو جائے گا. وہ جتنے ایسے اسلامی بھائی مجھے یہاں سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان سب کو جواب مل جائے گا. اس مبلغ دعوت اسلامی نے جب بیان کیا تو ایک نوجوان بیان کے بعد آیا، اشک بار آنکھیں تھیں. کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ بیان تو آپ نے بہت اچھا کیا، توبہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں، مگر یورپ میں جو گئے یورپ وہ جانتے ہیں کہ یورپ کے اسٹورز پر، جنرل اسٹورز پر شراب بکتی ہے، اور بدقسمتی سے مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں. وہ بندہ کہتا ہے میرا اسٹور ہے اور میں شراب بیچتا ہوں، شراب بھی بیچتا ہوں اور بھی آئٹمز ہیں، لیکن اگر شراب کو نکال دوں گا تو میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، میرا بچوں کا کیا بنے گا، میرا خرچہ کیسے پورا ہوگا. کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کرایہ اتنا ہے دکان کا، سچا کام کریں گے تو کرایہ بھی نہیں نکلے گا. سنو، اس مبلغ دعوت اسلامی نے جو سوال اس نوجوان سے کیا آج میں وہ آپ سے کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں حرام کما رہا ہوں. شراب بیچتے ہو؟ ہاں شراب بیچتے ہو. تم غلط کر رہے ہو، تمہیں اللہ دے رہا ہے، تم صحیح کرو گے اللہ دینا بند کر دے گا. روزی دینے والا کون ہے؟ بتائیے نا کون ہے؟ جو جھوٹ بول رہا ہے اسے مل رہی ہے. روزی دینے والا اللہ ہے. یا تو ایمان کچا ہے، اگر ایمان پکا ہے کہ روزی دینی رب نے ہے، میں اس کو ناراض کر رہا ہوں وہ دے رہا ہے، میں راضی کروں گا تو کیا وہ دروازہ بند کر دے گا؟ ارے وہ غیب کے خزانوں سے اور عطا فرمائے گا. اب یقین کرے وہ نوجوان رونے لگا. کہتا ہے بس آج وعدہ ہو گیا، آج کے بعد میرے اسٹور پہ شراب نہیں بکے گی. 1 سال یا 1.5 سال بعد وہ مبلغ دعوت اسلامی پھر اٹلی گئے. وہ تو شاید بھول گئے تھے بات کو. وہ نوجوان پھر ملا. کہتا ہے حضرت وہ دن ہے، آج کا دن ہے، شراب بیچنا چھوڑی، اللہ نے اور برکت ڈال دی ہے. میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کیسے کماؤں گا. 50% میرے کاروبار کی سیل ہی شراب تھی، 50% سیل ختم ہونی تھی. لاجک یہ کہتی تھی، مگر عقل حیران ہے کدھر سے پیسے آ رہے ہیں، کیسی برکت ہے، گھر میں خوشحالی. پہلے بات بات پہ گھر میں بیماری تھی، اب بیماریاں ختم ہو گئیں، ہر بچہ سیٹ ہے، گھر میں خوشیاں ہیں، مسکراتے چہرے ہیں. میں بڑا خوش ہوں جب سے میں نے حرام چھوڑا ہے. اچھا اب یہ بات بھی شاید شیطان بھی تو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہوگا نا. وہ بھی تو کانوں میں پھس پھس کر رہا ہوگا کہ یار یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن ہوگا کیسے ہے جناب. یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں. میں تو آپ کو ایک ایگزامپل سنائی، میں نے آپ کو حدیث روایتوں کے بعد ایک نوجوان کا واقعہ اپنی آنکھوں دیکھا سنا دیا، لیکن اس کے بعد بھی کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا یار یہ کہیں گے تو میرا تو مال ہی نہیں بکے گا. اب قرآن پر تو سب کا ایمان ہے نا. یہ جو ہوا نا اٹلی کے نوجوان کے ساتھ، یہ خواہ مخواہ نہیں ہوا.
میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں, اللہ کرے یہ آیت آپ یاد کر لو, یقین کرو اتنا مجھے فائدہ ہوا اس آیت سے, اتنا بھروسہ مضبوط ہوتا ہے. ون آف امیزنگ آیت آف قرآن. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. ذرا ترجمہ سنو اس کا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. اللہ خود راستہ نکالے گا, میرا کام نہیں ہے, بس میرا کام اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. آگے اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے گمان بھی نہیں جائے گا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یقین کریں, یہ ماشاءاللہ رفیق بھائی کو میں اپنے بچپن سے جانتا ہوں, اور آپ میں بھی جو بزرگ بیٹھے ہیں میری بات کو سمجھیں گے. کئی بار زندگی میں ایسا موقع آتا ہے بندے کو لگتا ہے میرا سب گیا, کاروبار بھی گیا, میرا گھر بھی گیا, میں گیا, ختم, مقروض, اب نہیں کھڑا ہو سکتا. مگر ایک ایسا چکر چلتا ہے, بندہ جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا, ایک ایسی مدد غیبی آتی ہے کہ بندہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے, ساری مشکلیں سیدھی ہوتی. کیسے ہوئی؟ تمہاری عقل کہتی تھی نہیں ہو سکتا. اب میں اس کو ایک لاجک کے ذریعے پہلے آیت پوری کر لوں تاکہ مزید قرآن کی برکت ملے. اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. پھر فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ کافی ہے اس کے لیے, یقین کریں اللہ کافی ہے. اب آپ کو لاجیکلی بات سمجھا دیتا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے بات ذہن میں بیٹھ جائے. ہو سکتا ہے کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہو جو کہے یار یہ مولانا صاحب باتیں بڑی اچھی اچھی کر رہے ہیں, لیکن میرا قرضہ اتنا بڑا ہے کہ میں ساری زندگی نوکری کروں تو قرضہ تو نہیں اتار سکتا, یا میں اتنی بڑی بیماری میں ہوں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی, اس کے علاج کے پیسے ہی نہیں ہیں, میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, میں کبھی زندگی میں اپنا گھر لے نہیں سکتا اگر میں سیدھے سیدھے کام کروں. بہت سارے کوئی بھی نہ بٹھائیں, پلیز میری بات سنیں. تو اب عرض یہ کرنا تھا کہ اب بندہ کہتا ہے یار کہ میں اس مصیبت سے نہیں نکل سکتا, اس بیماری سے, اس قرضے سے. ہم انسان ہیں نا, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. اب اس کو میں ایک لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک چونٹی جا رہی ہو, آپ کے سامنے سے ایک چونٹی آ رہی ہو, مکوڑا یا چونٹی آ رہی ہو چھوٹا سا, اس کے آگے آپ ایک سیب رکھ دیں. چونٹی کے لیے وہ کیا ہے؟ پہاڑ. چونٹی تو آ کے کھڑی ہو جائے گی نا, اتنی بڑی چیز چونٹی کے آگے سیب تو پہاڑ ہو گیا نا. اب وہ نہ اس کو ہٹا سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے, وہ واپس مڑ جائے گی یا راستہ کاٹ لے گی کہ یہ میرے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اس سیب کو اٹھا کر واپس جیب میں رکھ لیں گے, چونٹی کے لیے راستہ کلیئر ہو گیا نا. چونٹی کے لیے سیب کیا تھا؟ پہاڑ. کیا تھا؟ آپ کے لیے کیا تھا؟ آپ کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے نا. مصیبت جو ابھی آپ کے سامنے ہے میرے اور آپ کے لیے پہاڑ ہے, رب کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میری عقل کہتی ہے کہ یہ مصیبت بہت بڑی ہے, مجھے لگتا ہے یہ پرابلم سالو ہی نہیں ہو سکتا, مگر جب میرے رب نے قدرت دکھانی ہے, اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے, ارے کائنات کا خالق و مالک ہے وہ, اس کے لیے کیا ہے میری مشکل, میں اس سے دوستی کر لوں, میں اس پر بھروسہ کر لوں, میں اسے پکاروں. آپ دیکھیں مشکل کیسے حل ہوتی ہے, رکاوٹ کیسے دور ہوتی ہے, رزق کیسے کھلتا ہے, کیسے غیب کے خزانوں سے عطائیں ملتی ہیں. بس ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے, بھروسہ رب پر کر لو, اللہ سے دوستی کر لو, اللہ کے فیصلوں پر یقین کر لو کہ میرا رب راضی ہو گیا تو میری ساری مشکلیں آسان ہو جانی ہیں. پھر حرام کی طرف دل نہیں جائے گا. جس دن اللہ سے دوستی ہو گئی نا, تمہارے سامنے لاکھوں کروڑوں روپے آئیں گے. اب جب تمہیں پتا چلے گا کہ یہ لاکھوں حرام ہیں, یہ لاکھوں رب کو ناراض کر دیں گے, پیر کی ٹھوکر مار دو گے, نہیں چاہیے مجھے یہ پیسہ کیونکہ میں رب کو ناراض نہیں کر سکتا. اللہ ایسا بھروسہ, ایسا توکل ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یقین کریں جس دن آپ نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا, اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کیا, حرام روزی سے دور ہونا شروع ہو گئے, آپ دیکھیں آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی. آپ بہت اپنے آپ کو سکون میں محسوس کریں گے, کول مائنڈڈ ہو جائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی فقط حلال کمانا نصیب فرمائے, حرام روزی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور یہ باتیں ظاہر چند منٹ ہی میرے پاس تھے, مزید اگر آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں, دعوت اسلامی
اجتماعات میں آتے رہیں, اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور بڑھتی جائے گی, اور بھروسہ مضبوط ہوتا جائے گا, اور یہ برے اعمال, یہ حرام روزیاں, یہ غلط کام انشاءاللہ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اپنے آپ کو بدلنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 12 دن, 3 دن, 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. ایک اعلان میں کرنا چاہتا ہوں ہمارے نگران کابینہ کی اجازت سے, کیونکہ روزانہ ہی ہر دوسرے دن اللہ کی رحمت سے جب میرا لائیو سلسلہ نہیں ہوتا تو کراچی میں کہیں نہ کہیں بیان ہو رہا ہے, تو میری ایک پریکٹس ہم نے کی ہے کہ ہم جہاں اجتماع کرتے ہیں اس کے بعد شخصیات بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں اور ان کو ایک دعوت پیش کرتے ہیں کہ بیرون ملک مدنی قافلے میں سفر کریں. اللہ کی رحمت سے اب تک میں نے 3 جگہ اعلان کیا ہے, اور تینوں جگہ سے ہی اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے. تو آج کورنگی آیا ہوں. آپ لوگ ویسے ہی گھومنے پھرنے دنیا بھر میں جاتے ہیں, کیوں نہ ہم سنتوں کو سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے بیرون ملک سفر کریں. تو میری خواہش ہے کہ کورنگی سے بھی ایک مدنی قافلہ اپریل کے مہینے میں 12 دن کے لیے, زیادہ نہیں, 12 دن کے لیے اپنے اپنے خرچے پر بیرون ملک انشاءاللہ افریقہ کا ہم سلیکٹ کر لیں گے, 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں. تو کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ؟ ہمت کریں 12 دن کے لیے. ماشاءاللہ 1 ہو گئے, ہو جائیں گے 7 ہو جائیں گے, چل مزید 2 ہو گئے, ایک بھائی پیچھے بھی ہو گئے 3, اور کوئی بھائی بھی ہمت کریں. 12 دن کا مدنی قافلہ اللہ کی راہ میں ہم بیرون ملک جائیں گے. اچھا, افریقہ مدنی قافلے میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ مدنی قافلے والے جاتے ہیں, کسی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی کر دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہماری کوششوں سے اگر کوئی مسلمان ہو گیا, قیامت تک اس کی نسلیں مسلمان چلتی رہیں گی, ہمیں ثواب ملتا رہے گا. تو ہمت کریں انشاءاللہ. اخراجات دیکھیں 75,000 سے 1 لاکھ روپے کے اخراجات ہوں گے جو خود کرنے ہوں گے. جو تاجر حضرات کر سکتے ہیں وہ کریں, باقیوں کو تیار کریں گے انشاءاللہ. جو تیار ہو گئے وہ دوسروں کو کریں. تو اپنے اپنے اخراجات, ہم آپ سے, ہم نے کچھ نہیں لینا, جو خرچہ کرنا ہے آپ نے اپنے اوپر ہی کرنا ہے. اپنے ٹکٹ کا, اپنے ویزا کا, اپنے پاسپورٹ کا خرچہ آپ نے کرنا ہے. لیکن انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ ایک نئی دنیا, دعوت اسلامی کا ایک نیا انداز دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں آپ کو بلالی, ہم بلالی کہتے ہیں افریقنس کو, بلالی آپ کو ملیں گے کہ جو اللہ کی رحمت سے سر پر امامہ, چہرے پر داڑھی اور سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. ان کو دیکھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ماشاءاللہ ایک اور بھائی بھی تیار ہو گئے ہیں. تو اللہ نے جن کو نوازا ہے, یہ بھی ایک رائے خدا میں خرچ کرنے کا طریقہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ سلمان بھائی 7 اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلہ تو ہمیں دے دیں گے. چلے ایک تو وہ ہو گئے بھائی, چلے ایک بھائی یہ ہو گئے ماشاءاللہ, ایک یہاں بھی بھائی تھے 3, اور ہمت کریں کوئی اسلام جو اخراجات کر سکتے ظاہر ہے. اچھا, جو نہیں کر سکتے وہ پاکستان میں مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو 23, 24, 25 مارچ کو 3 دن کے مدنی قافلے میں تو سارے ہی سفر کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے. صلو علی الحبیب. مجھے پانی مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی سلامتی کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے. وہیں پر ایک ذریعہ یہ بھی ہے کسی پیر قابل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے. ہماری خوش نصیبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دور پرفتن میں ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت بابرکت سے نوازا ہے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت قادر سلسلے میں مرید بھی فرماتے ہیں. قادر سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے. قادر سلسلے کے عظیم مرتبہ پیشوا سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو موقع اچھا ہے, ہمارے درمیان رکن شورا جلوہ افروز ہے, اور یہ اس بات کے مجاز ہے کہ امیر سنت کی اجازت سے ہمیں قادری عطاری سلسلے میں بیعت بھی کروا سکتے ہیں. کئی سارے بھائی براہ راست مرید ہونے کے خواہشمند بھی ہوتے ہیں, تو یہ موقع مل گیا ہے. آئیے ہم سب رکن شروع کے ذریعے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لیں, اور ساتھ ساتھ غوث پاک رضی اللہ عنہ غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں. تو جس طرح رکن شورا جو فرماتے جائیں آپ دہراتے جائیں گے تو انشاءاللہ سوجن آپ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں داخل ہو جائیں گے. اگر کوئی کسی اور پیر صاحب کا مرید ہے تو بیٹھ برکت حاصل کرتے ہوئے طالب ہو جائیے. تو جب رکن شورا فرمائیں گے مرید ہوتا ہوں میں, تو طالب ہونے والے کہیں گے طالب ہوتا ہوں میں. تو انشاءاللہ آپ کے پیر صاحب رہیں گے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل فیضان عطاری بھی جاری ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں سنت اپنے مریدین طالبین کے لیے بہت ہی پیارا شجرہ منام شجرہ عطاریہ قادریہ رضویہ تحریر فرمایا ہے, جس میں صبح و شام پڑھنے کے بعد وظائف 5 وقت نماز کے بعد پڑھنے والے اوراد وظائف, کوئی کام اٹک جائے تو کیا پڑھنا چاہیے, قرض ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے, ایمان کے خاتمے ایمان کا خاتمہ اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے, تمام اوراد و وظائف سے موجود ہیں.
تو ہمیں سن کے مریدین طالبین کو سجدہ پڑھنے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قادر سلسلے میں مرید ہونے اس پر استقامت پانے کی توفیق عطا فرمائے. ڈوبلیشور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری اختار سلسلے میں بیعت بھی فرما دیں. جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مبارک ہو گیا ماشاءاللہ. ڈوبلیشور کے ذریعے قادری اختار سلسلے میں داخل ہو گئے. ڈوبلیشور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ سرود رضا مصطفیٰ مسجد کالونی نمبر 4 میں ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد ہوتا ہے اور یہاں پر کثیر تاجر اسلام بھائی موبائل مارکیٹ جو کہ رضا مسجد کے سامنے. اچھا پڑوسی ہیں رضا مسجد کے. اب دیکھیں آپ جب 12:30 بجے تک بیٹھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی محبت دین سے اسلام سے دعوت اسلامی سے تو آپ تو ہیں ہی فیضان مدینہ ہمارے رضا مسجد کے سامنے. ہر جمعرات مغرب سے عشاء 1.5 گھنٹے کی بات ہے. تو اگر کاروبار سے اٹھ کر بھی آنا پڑے اور ہر جمعرات کی رات وہ رات ہوتی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ماشاءاللہ رضا مسجد کا اجتماع میں نے دیکھا ہے ہزاروں اسلام پہ جمع ہوتے ہیں. نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. تو نیت کریں انشاءاللہ ہر جمعرات پابندی سے شرکت کریں گے. وہی تو کام ہوتا ہے, کام کا ٹائم ہوتا ہے, رش ہوتا ہے مارکیٹ میں. یہی تو کمال ہے نا, قربانی بھی تو اسی کا نام ہے نا. رش کے ٹائم پر کام کاروبار چلتے ہوئے بھی تو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اس وقت کیا کریں گے؟ جو آخرت کا سفر ہے اس کی تیاری کے لیے کچھ قربانی دے دیجیے. میں نے تو کہا نا 1.5 گھنٹے کی بات ہے, دعائیں کر کے آئیں گے تو کاروبار میں اور برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. آئیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آج کے اس اجتماع کو, اس محفل کو جنہوں نے سجایا,
ان کا سجانا، جنہوں نے تشریف لائے، اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم نے رزق حلال پر جو بیان سنا، اللہ فقط رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، تجھ پر پکا سچا بھروسہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حرام روزی سے محفوظ فرما دے، جو پڑ گئے ہیں اس برے کام میں اللہ ہمیں نجات عطا فرما، اور ہماری حلال روزی میں برکت بھی عطا فرما۔ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے ہو، اپنی پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔